अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। लाहौर में पीडीएम का जलसा, वो जलसा जिसका इंतजार था, जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि ये जो है ये जो हुकूमत के खिलाफ जो मुहिम है उसके पहले फेज का ये आखिरी इवेंट होगा और बड़ा इवेंट होगा और पुरजोश इवेंट होगा। उस जलसे के हवाले से एक हर तरह की गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, क्यों जैसे कि होनी थी। और जो हुकूमत है वो कह रही है कि जलसा फ्लॉप हो गया है। जो गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन है, वो कह रही है कि ये हर हवाले से एक जबरदस्त जलसा था। सोशल मीडिया पे भी एक बहस जारी है और जो तज्जियाकार हैं वो भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। बड़ा सवाल नाजरीन ये है कि इस जलसे के बाद क्या होगा, और उससे जाहिर बात है उससे जुड़ा हुआ ये असेसमेंट होगी कि क्या इस जलसे से जो अपोजिशन की मुहिम है उसको फायदा हुआ है या उसको नुकसान हुआ है। और अगर इस सवाल का जवाब देना है नाजरीन, तो हमें ये देखना होगा कि जलसों का रोल इस तरह की इंतखाबी जो हुकूमत मुखालिफ मुहिम है उनमें क्या होता है। यही वो जगह है नाजरीन, मीनार पाकिस्तान, जहां पे 2011 में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था। और ये वो जलसा था जिसकी बुनियाद पे पीटीआई की और इमरान खान का जो सियासी करियर है वो एक और ही लेवल पे चला गया था। उस जलसे के हवाले से मैं आपको जाती तजुर्बे से बता सकता हूं कि वो एक सरप्राइज था। मैं खुद वहां पे मौजूद था। सारे जलसे में मैंने देखा था कि जो जोश था और जो एक एनर्जी थी वो उससे पहले कम से कम मुझे किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में नजर नहीं आई थी। और मुझे लगता यूं है उस वक्त मुझे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने खुद इस बात का एतराफ किया था कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा जलसा उनको हो जाएगा। जलसा बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर जो है वो हमेशा मुतनाज़े होते हैं। कोई कहता है कि चंद हजार थे, कोई कहता है चंद लाख थे, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट उसका ये हुआ कि उस जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो पाकिस्तान में उसके पैर जम गए थे। चुनाचे नंबर्स मैटर करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उसका इंपैक्ट मैटर करता है। और इस वक्त अहम चीज यह है कि इस जलसे के इंपैक्ट की बुनियाद पे, ये जो लाहौर में जलसा हुआ पीडीएम का, इस जलसे के इंपैक्ट की बुनियाद पे क्या वो अगले मरहले में अपनी कार्रवाइयों को तेज कर सकते हैं? क्या इस जलसे के इंपैक्ट की बुनियाद पे वो लॉन्ग मार्च का फैसला कर सकते हैं और वो इस्तीफों का फैसला कर सकते हैं? ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए हमें पीडीएम की बयानात को और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनको बड़ा गौर से सुनना होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं इस इंपैक्ट के हवाले से बात करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उससे पहले कि मैं मेहमानों की तरफ जाऊं, वो ये है कि अब आने वाले जो चंद हफ्ते हैं इसमें पाकिस्तान की जो नियर फ्यूचर की सियासत है उसका तयन होने जा रहा है। अगर अपोजिशन का पलड़ा भारी हो गया तो हुकूमत के लिए अगले चंद माह बहुत मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन अगर यह मुहिम उस तरीके से ना आगे बढ़ सकी और पीडीएम का मोमेंटम जो है वो इस जलसे के बाद कुछ हद तक कम होना शुरू हो गया, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए सेनेट के इलेक्शन तक जाना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होगा। इस जलसे के इंपैक्ट के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हुकूमत के एक बहुत अहम वजीर भी शामिल होंगे और इसके अलावा चंद और तज्जियाकार हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे ताकि हम ये जान सकें कि इस जलसे के बाद अब क्या होने जा रहा है। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ये लाहौर का जलसा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसके हवाले से हम बात करें। मुझे इस टाइम ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं और वजीर भी हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये जलसा जो है, मेरा ये आर्ग्यूमेंट था जो मैं भी कह रहा था कि हम इस पर बहस कर सकते हैं कि इसमें कितने लोग थे कितने नहीं थे। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि एक जलसा अच्छा है, लेकिन वो गेम चेंजर जलसा नहीं है जिसके हवाले से कुछ लोग बात कर रहे थे। बहरहाल नंबर जितने भी हों, मैं जरा बात करना चाहता हूं इंपैक्ट पे, क्योंकि मैं एग्जांपल ये दे रहा था कि जो 2011 का जलसा था आपकी जमात का इसी मैदान में, उसका इंपैक्ट ये हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो बिल्कुल एक तरीके से एंटर हो गई थी एज अ सीरियस प्लेयर। ये जो जलसा हुआ है इसकी रोशनी में आपके ख्याल में
پی ڈی ایم کی مہم کو کتنا امپیکٹ ملنے جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیے یہ کہنا کہ جلسہ فلاپ ہو گیا شاید میرا خیال درست نہیں ہوگا، جو کہ کچھ آپ کے وزیر کہتے جا رہے ہیں. تو اگر ایک ریئلسٹک اسیسمنٹ لیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں آپ کی گورنمنٹ کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پرامن طریقے سے یا بغیر کسی جانی نقصان کسی حادثے کے اگر اتنا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. دیکھیں جلسہ ان کا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا کراؤڈ تھا کیونکہ کافی جماعتوں نے مل کے کیا، لیکن جو آپ نے خود ہی وہ ایک بات کی ہے کہ کوئی بہت بڑی تعداد میں کوئی لاکھوں لوگ آ جانے ہیں، کوئی پورا لاہور نکل آئے اور کوئی وہ اس طرح کا ماحول ہو جو آپ 30 اکتوبر کے ہمارے کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے. عمران خان صاحب جب کھڑے ہوئے 30 اکتوبر 2011 میں تو وہ ایک سیویئر کے طور پہ آئے اور ان کے پیچھے ان کا بیک گراؤنڈ تھا، ان کی پرفارمنس تھی اور ان کا جو انہوں نے پچھلے اپنی زندگی میں کیا تھا. تو لوگوں کو پتا تھا کہ ڈوئر ہے، پرفارمر ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے اور پرفارم کر کے آئے. یہاں پہ جو لیڈرشپ آئی ہے وہ لیڈرشپ کون سی ہے؟ ڈسکریڈیٹڈ لیڈرشپ جو ہے وہ آئی ہے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ. مین لیڈر جو ہیں ایک بیمار ہیں اور دوسرے ملک سے باہر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیک لاگ بہت بڑا ہے. دونوں اور تینوں جماعتوں کے ساتھ مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے وائی ایف، ان کے پاس بیک لاگ کیا ہے؟ بیک لاگ ہے پور پرفارمنس کا، انسٹیٹیوشن کو نہ بلڈ کرنے کا. میں تھوڑا سا آپ کو نا اس میں یہ جو میرا سوال تھا اوریجنل، آپ اس کو انڈیپینڈنٹ نظر سے دیکھیں تو اس میں ایک چیز آپ کو خاص یاد آئے گی، آپ کو یاد آئے گی اگر آپ اس کو انڈیپینڈنٹ نظر سے دیکھیں. تھوڑا سا آپ فلیش بیک میں پیچھے چلے جائیں. if you go back and you look back in the hindsight you will realize کہ وہ جو جلسہ تھا اس میں معاشرے کا ہر طبقہ آیا تھا بغیر کسی بڑی کنونسنگ کے، صرف ایک کال پہ آیا تھا. یہاں تو گلی گلی لوگوں کو لایا گیا ہے، ایم این ایز کو، لیکن علی محمد خان صاحب میں وہ ایک کال پہ آئے. میں اس کو تھوڑا فریم کر دوں. آپ کو یاد ہوگا اس میں بچیاں تھی، بچے تھے، بزرگ تھے، ریٹائرڈ سرکاری افسران تھے، لیکن اس میں مزدور تھا، کسان تھا. علی محمد خان صاحب بالکل، میں تھوڑا سا ایک میرا سوال سن لیں، ایک میرا سوال سن لیجئے. یہ بات آپ کی درست ہے اور یہ میں نے اپنی اوپننگ میں بھی یہ کہا تھا کہ وہ جلسہ جو 30 اکتوبر کا تھا اس میں میں خود وہاں پہ موجود تھا اور میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا جلسہ تھا. لیکن اس کی ایک وجہ وہ تھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پچھلے کم از کم 20-25 سال کا سے جو لوگ ایک طرح کی حکومت دیکھ رہے تھے اس سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی کو جو وہ دیکھتے تھے تو انہیں ایک متبادل نظر آتا تھا کہ شاید یہ جو جس طرح سے یہ ملک پچھلے کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، جب یہ جماعت آئے گی تو وہ بالکل مکمل طور پر پاکستان میں ایک انقلاب آ جائے گا. وہ لوگ آئے تھے، ان میں وہ بھوک تھی. اچھا اب 2 سال کے بعد یہ جو جلسہ انہوں نے کیا ہے، آج آپ کی گورنمنٹ کو 2 سال ہوئے ہیں، اگر اتنی اچھی پرفارمنس ہوتی تو آج یہاں پہ اس کے آدھے لوگ بھی نہ ہوتے. تو وہی فیکٹر جو اس ٹائم کام کر رہا تھا آپ کے حق میں، وہ آپ کے خلاف کام کرنا شروع ہو گیا. اس کا اعتراف تو میرے خیال کر لینا چاہیے. اگر آپ پارلیمان جمہوریت کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں تو وہ حکومتیں جو نظام کو درست کرنے آتی ہیں، وہ حکومتیں جو سسٹم کو ٹھیک کرنے آتی ہیں، جب آپ کا میچور ہونے کا ٹائم ہوتا ہے وہ کم از کم 3.5-4 سال بعد وہ سامنے نظر آنا شروع ہوتا ہے. اچھا ہے یا برا ہے جو بھی ہو وہ سامنے نظر آ جاتا ہے. 2 years too early for any parliamentary government to be judged کہ ان کی کون سی وہ حکومت تھی جو اپنے پہلے 2 سال کے اندر انہوں نے پرفارم کیا تھا. اس وقت تو پہلے 2 سال کے اندر آپ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، آپ ایک پلیٹ فارم پہ اپنی حکومت کو چڑھاتے ہیں. 3 سال کے بعد 4 سال جب پورے ہوتے ہیں تب سامنے نظر آتا ہے کہ پالیسیز ٹھیک تھی، غلط تھی، لوگوں کا پھر اس کے بعد ایکسس کر سکتے ہیں. ایک چیز ہے جو ہمارے خلاف پلے کرتی ہے جس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے. اچھا اب قیمتیں کم ہو رہی ہیں، بالکل آپ نے دیکھ لیا. یہی میرا نقطہ ہے. علی محمد خان صاحب کا جو کنیکشن ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال ہماری جو بنیادی جو آرگیومنٹ تھا وہ سامنے آ گیا ہے. اور وہ جو بات کر رہے تھے کہ اگر رجیم چینج کرنی ہو تو اس کے لیے بالکل ایک الگ لیول کا آپ کو جو ہے وہ عوامی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. لیکن اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جلسہ جو ہے وہ 50,000 کا ہو یا 5 لاکھ کا ہو، اگر آپ نے دھرنا دینا ہے یا لانگ مارچ کرنی ہے یا اسلام آباد جیسے شہر میں آنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ 5 لاکھ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اس طرح کے جو طور طریقے ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں اور ان کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. بڑا سوال یہی ہے کہ اس جلسے کے بعد جو ہے کیا لانگ مارچ کے امکانات زیادہ روشن ہو گئے ہیں یا مدھم ہو گئے. یہی اسی نقطے کو، اسی موضوع کو، اسی تھیم کو میں اب تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا. بریک کا وقت ہو رہا ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں. واپس آتے ہیں تو مجھے چند اور مہمان جوائن کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اب اس کی بنیاد پر، اس جلسے کی بنیاد پہ آگے والے
ہفتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. اسٹے وتھ اس. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ابھی ہم نے علی محمد خان صاحب سے بات کی, حکومتی ورژن آپ نے سنا. اب ذرا پی ایم ایل این کا بھی جو ہے موقع وہ بھی سن لیں. محسن شاہنواز رانجھا صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, پی ایم ایل این کے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں, سرگودا سے ان کا تعلق ہے اور بڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, اور ابھی جلسے میں خود بھی کیونکہ انہوں نے شرکت کی ہے تو جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے. محسن صاحب, یہ جو جلسہ ہے اس کے میں امپیکٹ کی بات کر رہا تھا, اور ایک عام تاثر یہ آ رہا ہے کہ جلسہ اچھا ہے, برا نہیں ہے, لیکن گیم چینجر نہیں ہے. دیکھیے, میں ایک چیز, جو تاثر دینے والے لوگ ہیں یا جو تاثر دینا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ گیم چینجر نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں گیم تو پہلے ہی چینج ہو چکی ہے, اور گیم چینج کرنے کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ تو جو چینج کی فاؤنڈیشن ہے وہ تو لے کی جا چکی ہے. یہ جلسے حکومت کے ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. وہ اس طرح کہ حکومت نے تو پہلے پوری کوشش کی, پہلے تمام مسلم لیگ نون کے یا اپوزیشن جماعتوں کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان پہ ایف آئی آر کاٹی گئیں, ان کے اوپر اینٹی کرپشن سے مقدمات بنوائے گئے تاکہ وہ ڈر جائیں, وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. ان کے پیچھے ایف پی آر کو چھوڑا گیا, نیب کو چھوڑا گیا, ان کو ڈرایا گیا, ان کو پیغامات بھیجے گئے کہ آپ جلسوں میں شرکت مت کریں. ڈائریکٹلی طور پہ لوگوں سے کہلوایا گیا کہ آپ جلسوں میں مت جائیں. اس کے باوجود بھی لوگ جلسوں کے لیے نکلے. اس کے بعد لوگوں کے اوپر کورونا کی ایف آئی آر ہوئی. کورونا کی ایف آئی آر کے بعد بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا. کڑائی کھلانے والے کو بھی ایف آئی آر کا نشانہ بنا دیا گیا. تو یہ تو اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ گیم چینجر نہیں ہے, جلسہ اچھا ضرور ہے, اگر یہ مان گئی ہے کہ جلسہ اچھا ضرور ہے اور ہماری یہ صفت وہ مان رہے ہیں, تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ یہ مان گئے لیکن کہ اس جلسہ طریقے اچھا سے ہے, روک گیم ٹوک نہیں چینجر. ہوئی. ہاں مصطفیٰ, اس طریقے جس طرح ملتان میں مثال کے طور پر جو پولیس کو استعمال ہوا تھا, روکا گیا تھا, گرفتاریاں ہوئی تھیں, کنٹینر لگے تھے, لاٹھی چارج ہوا تھا, وہ سارا کچھ نہیں ہوا اس حوالے سے. تو کافی حد تک جو ہے وہ ایک فری ہینڈ دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ گیم چینجر کیوں نہیں بن سکا؟ روک ٹوک گجرانوالہ میں ہوئی, روک ٹوک ملتان میں ہوئی, روک ٹوک باقی کنونشن جو ہو رہے تھے ان کے حوالے سے روک ٹوک جاری رہی اور لوگوں کو ڈرایا جاتے رہا. اور یہ تو ملتان کے جلسے میں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم نے تالے بھی لگا دیے, گراؤنڈ بند بھی کر دیا, لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا, گیلانی صاحب کے بیٹے کو 2 دفعہ گرفتار کیا گیا, ہمارے وہ ڈوگر صاحب ایک ایم این اے عبدالغفار ڈوگر, ان کو اینٹی کرپشن پکڑ کے لے گئے. یہ خوف و ہراس پھیلایا. جب یہ دیکھا کہ یہ خوف و ہراس پھیلانے کے بعد یہ ناکام ہو چکے ہیں, تو اس کے بعد روک تھام جو تھی اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا گیا, کیونکہ ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اگر ہم روکیں گے تو ایک شہر کی بجائے 10 شہروں میں جلسے ہوں گے اور صبح سے لے کے رات تک جلسہ چلے گا. بالکل بالکل. اچھا, اب ہو گیا یہ جلسہ, ٹھیک ہے, جلسہ ہو گیا, جتنے بھی اس میں لوگ تھے, یعنی کہ میں ان نمبرز میں نہیں جاتا, میرا اپنا اسیسمنٹ ہے, اچھا جلسہ ہے, برا نہیں ہے. لیکن وہ جو میں اگزامپل دے رہا تھا کہ جو 2011 میں جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا اس طرح کا نہیں تھا. بہرحال خیر, اٹ واز گڈ انف. اب اس کی روشنی اسمال آرگیومنٹ, میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جلسہ گاہ میں خود موجود تھا. موسم کی اتنی سخت شدت کے باوجود صبح سے لے کے رات, ابھی سمجھ لیں 8:30 ہو رہے ہیں, ابھی تک سخت شدت کے باوجود لوگ ادھر کھڑے ہوئے اور لوگوں کے پاس جلسہ گاہ کے اندر گھسنے کی جگہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں سڑکوں پہ لوگ کھڑے ہوئے, جو مینار پاکستان والا سامنے پل ہے, برج ہے, اس کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو جلسہ تو بہت بہتر ہے, لیکن اگر حکومت یا آپ کی اسسمنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈر ایسٹیمیٹ سارے جلسے کو کیا جا رہا ہے. جلسہ تو واز ویری سکسیسفل. اوکے, اچھا, اب یہ بتائیں کہ اب این ممکن ہے, کیونکہ انیشل اسیسمنٹس ہیں اور این ممکن ہے کہ یہ اسیسمنٹس جو ہیں وہ چینج بھی ہو جائیں, لیکن بہرحال جیسا بھی ہے, اب اس کی روشنی میں محسن صاحب کیا لانگ مارچ زیادہ آسان ہو گیا ہے, کیا استعفے زیادہ آسان ہو گئے ہیں, کیا فوری طور پر اس مومنٹم کو استعمال کرتے ہوئے کوئی اعلان ہونے جا رہا ہے؟
फहद साहब, कल हमारा पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का और हमारी पार्टी का सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास है, और उस इजलास के बीच में अहम फैसले और आइंदा लाहा अमल जो है उसके बारे में ऐलान किया जाएगा। और ये मतवक्को है कि आगे जो लाया अमल बनाया जाएगा वो लाया अमल जो है वो इसी तरह से होगा, और इसके बीच में जो ये चेन है, जो ये चेन ऑफ इवेंट्स है, इसके बीच में गैप मुझे नहीं आता नजर आ रहा। और मुझे लगता है कि ये तसलसल जो है ये बरकरार रहेगा, और इसके बाद आप को ऐन मुमकिन है कि बिलावल साहब ने जिस तरह अपनी तकरीर में इस चीज़ का इजहार भी कर दिया कि हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि आपको इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो जल्द मिल जाए। लेकिन अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो पीडीएम की मुश्तरका जो एक हमारी बनी हुई है काउंसिल जो है उसका एक फैसला आना है, और उसके साथ साथ हमारी सेंट्रल वर्किंग और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी कल फीडबैक आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा लाएमल जो है इस्तीफों के हवाले से भी और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से भी, और अगर कोई अदम एतमाद की फजा पैदा हो रही है तो अदम एतमाद की फजा के हवाले से भी आइंदा लाएमल है वो सामने आ जाएगा। ठीक है। मोहसिन शाहनवाज राजे साहब, बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन कर रहे थे, बता रहे थे जलसे का आंखों देखा हाल उनके ख्याल में जो है वो बहुत ज़बरदस्त जलसा था और वहाँ पे पंडाल में कोई जगह नहीं थी। बहरहाल, जिस तरह के मेरा जो बुनियादी नुक्ता है, जो मैं प्रोग्राम के शुरू में भी कह रहा था कि नंबर्स मैटर करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट मैटर करता है। इसका इम्पैक्ट जो है जलसे का, वो मेरे ख्याल हमें जल्द मालूम होना शुरू हो जाएगा, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, और उसके ज़रिए जो है वो आने वाले जो मराहिल हैं, जो आगे के प्लान्स हैं, वो भी क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब इसके बाद जो है वो पीडीएम क्या हिकमत अमली जो अपनाती है और प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या करती है। क्योंकि अगर नाजरीन देखिए, ये मैं एक बात आप ब्रेक से पहले आपके साथ शेयर करके फिर मैं ब्रेक लूँगा, वो ये कि अगर तो ये आने वाले चंद दिनों में ये कोई डेट दे देते हैं लॉन्ग मार्च का, तो उसके बाद मेरा ख्याल है फिर वो अपने आप को कमिट कर लेंगे, और जब इन्होंने अपने आप को कमिट कर लिया, दैट मीन्स कि फिर वो लॉन्ग मार्च का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा अगला जो चंद घंटे 24 घंटे 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे हमें अंदाज़ा होगा कि जो पीडीएम है वो कितनी पुरएतमाद है, या वो कुछ और टाइम चाह रही है अपनी हिकमत अमली का तयन करने की। इसमें ज़रा बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपने पहले हुकूमत का मौक़िफ़ सुना, फिर अपोजिशन का, अब जरा कुछ तज्ज़ियाकारों से बात करते हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, उन्होंने इस जलसे को कैसे देखा, क्या उनकी असेसमेंट क्या है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दो मेरे बहुत ही काबिल एहतराम कॉलीग, सीनियर जर्नलिस्ट, तज्ज़ियाकार, जनाब इफ्तिखार अहमद साहब और जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब। इफ्तिखार साहब जो हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अपने टॉक शो, बहुत ही मशहूर और मरूफ टॉक शोज़ के होस्ट हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं वो भी एक मायनाज तज्ज़ियाकार हैं और अपना प्राइम टाइम टॉक शो करते हैं। इफ्तिखार साहब, आप खुद जो है वो बज़ाते खुद जलसे में मौजूद थे, आपने अपने करियर में बहुत सारे जलसे कवर किए, और ये तो बहुत ही तारीखी मुकाम है जहाँ पे इस तरह के जलसे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत का रुख जो है वो मोड़ा है। आज का जलसा आपने खुद देखा, क्या असेसमेंट है, क्या तज्ज़िया है? सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस मौसम में और जिस टेम्परेचर में ये जलसा मैंने देखा है और जिस जलसे को मैंने कई गेलटे खड़े होकर सुना है, मैंने इससे पहले एक इसी किस्म का जलसा जुल्फकार अली भुट्टो का मुझे दरवाजे में जब मैं उनके साथ था देखा था, जब बारिश हुई और लोग बारिश के बावजूद जलसागाह से नहीं गए। आज जिस किस्म की ठंड है इसका तस्वर करना बहुत मुश्किल है, और चूंकि ये खुली जगह है और खुली ग्राउंड है, इस ग्राउंड के कोई भी दरख्त नहीं है जो बड़े ऊंचे दरख्त हों जो हवा को रोक सकें, तो इस ठंड में इजाफा है। लोगों की पोजीशन ये है कि मैं बाहर निकल के आ गया हूँ 15-20 मिनट पहले जब तकरीर कर रहे थे बिलावल, उस वक्त मैं निकलना शुरू हो गया था। लोग बाहर सारे रास्ते बंद हैं, लोग बसों के ऊपर मौजूद हैं, झंडे लिए बैठे हैं। वो लेट आने वालों में से हैं जिनके जुलूस लेट आए हैं, और ये पोजीशन है। तो और चार्ज क्राउड है, जो क्राउड है वो रिस्पांस कर रहा था। इफ्तिखार साहब, ये बताएं, ये असेसमेंट बताएं,
جو اس وقت جہاں پہ ہماری سیاسی صورتحال جس نہج پہ کھڑی ہے اور جس مومنٹ پہ اب آنے والے دنوں میں بڑی اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، جس طرح کے جلسے کی پی ڈی ایم کو ضرورت تھی آج یہ لاہور والی، اس طرح کا ہوا ہے جلسہ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ویسا ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا ویسا ہوا ہے. موسم بہت رستے میں رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر جو لوگ باہر پھنسے ہیں اگر وہ جلسہ گاہ میں چلے جاتے اور وقت پہ پہنچ جاتے تو پھر شاید جو بات پی ڈی ایم والے کہتے تھے وہ ممکن ہو سکتی تھی، اور وہ نظر آ رہی ہے اگر ہم اس کو ٹاپ سے دیکھیں تو ہے. لیکن آپ کو یہ سوال چونکہ ایک صحافی سے ہے تو صحافی کا جواب یہ ہے کہ جلسہ گاہ ویسے نہیں تھی جیسے ہم توقع کر رہے تھے. یہ بات درست ہے. اب اگر یہ ایسی بات ہے افتخار صاحب، تو پھر اس جلسے نے پی ڈی ایم کی جو آنے والے ہفتوں کی جو تحریک ہے اس کو ہوا دینی تھی، اس کو مومنٹم دینا تھا. اب نصر اللہ ملک صاحب بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں. ملک صاحب، ابھی اب افتخار صاحب کا آپ سن رہے تھے تجزیہ، اور انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ ان کے خیال میں اس طرح کا نہیں تھا جلسہ جس طرح کا پی ڈی ایم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں موسم ہے، سردی ہے، رکاوٹیں ہیں کہ شاید بہت سارے لوگ پہنچ نہیں پائے. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ ایسا ہی ہے یا جلسہ اور زیادہ ڈس اپوائنٹنگ تھا یا نہیں بہت اچھا تھا؟ دیکھیں فاضل صاحب، اگر آپ جلسے کی بات کریں، جلسے کی تعداد کی بات کریں، بڑا امپریسو شو ہے. جیسے کہ افتخار صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک بڑا جلسہ ہے، پھر لوگوں کا وہاں پہ موجود رہنا، لوگوں کا جلسے کے اندر انوالومنٹ جو ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ بڑی تعداد کے اندر پی ڈی ایم کے جلسے میں لوگ شریک ہوئے ہیں. البتہ جتنی بات کی جائے تھی، توقع کی جائے تھی کہ یہ بہت بڑا ہیوج کراؤڈ ہوگا اور لاہور کی تاریخ کا یا پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا کراؤڈ ہوگا، شاید افتخار صاحب کی بات درست ہے، ویسا نہیں ہو سکا. افتخار صاحب نے جو تذکرہ کیا موسم کا، بالکل ٹھیک ہے، وہاں بہت سردی ہے، اس سردی میں بھی لوگوں کا بیٹھے رہنا اور تقاریر سننا بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا فیکٹر کرونا کا فیکٹر بھی ہے. پھر جس طریقے سے حکومت نے پراپوگیٹ کیا بار بار کرونا پھیلے گا، بیماری، اور باقی کرونا کی دوسری لہر ہے بھی بڑی خطرناک. ہاسپٹلس کے اندر لوگ بڑی تعداد کے اندر لوگ جا رہے ہیں. اور آج بھی جب صبح سے بھی ہماری لوگوں سے بات چیت ہوئی، جو لوگ جلسہ گاہ میں جا رہے تھے، بہت سے لوگ سہمے ہوئے ضرور تھے، ڈرے ہوئے تھے، ماسک بھی لے کے جا رہے تھے میڈیکل سٹور سے کہ کہیں ان کو کرونا کا افیکٹ نہ ہو. اس کا افیکٹ بھارت جلسے کی تعداد کے اوپر ہوا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جلسہ کوئی ناکام تھا یا جس قسم کے حکومتی ترجمان بات کر رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا تھا کچھ 3000 کی بات کر رہا تھا، کچھ 6000 کی بات کر رہا تھا، اس لیے آج سے تو بہت بڑا جلسہ ہے اور ایک کامیاب جلسہ ہے. لیکن ملک صاحب یہ بتائیں، لیکن ملک صاحب تو اب تو اس کی روشنی میں پھر اب یہ جو لانگ مارچ کا جو اعلان کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس سے کچھ زیادہ اس جلسے سے فائدہ ہی ہوگا اس کو یا یعنی وہ گزارا ہے؟ میرے خیال میں اگر آپ اس جلسے کو اور پچھلے 2-3 دن کی جو ایکٹیویٹی ہے لاہور کے اندر اس کو دیکھیں آپ، تو 2-3 چیزیں آپ کو فاصل نظر آئیں گی. ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز خود لاہور کے اندر ریلیز کی اور کارنرز میٹنگ کی، جس سے ان کا کارکن ایک دفعہ پھر موٹیویٹ ہوا ہے اور کارکن کو انہوں نے متحرک کیا دوبارہ سے. پھر دوسرا، بلاول بھٹو بھی لاہور میں آئے، اس سے پیپلز پارٹی کے بھی کارکنوں کے اندر جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے، جو بڑے سالوں بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی لاہور کے اندر جو ان کے کارکنز موجود تھے وہ اپنے گھروں سے نکلے اور آج جلسہ گاہ میں آئے ہیں. یعنی ایسے کارکن ہم نے بڑے عرصے بعد دیکھے ہیں کہ وہ کسی گیدرنگ کے اندر پیپلز پارٹی کے وہ پرانے کارکن آئے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں تیسری فیکٹر جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان کا تھا. ابھی جو افتخار صاحب بات کرتے ہیں بسوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہاں بسوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بڑی تعداد جے یو آئی کے لوگوں کی ہے. جے یو آئی کے لوگ باہر سے آئے ہیں، ان کے کارکن، اور بسیں بھر کر لائے ہیں. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے جب لانگ مارچ ہوگا تو مولانا فضل الرحمان کی بڑی سپورٹ ہوگی پی ڈی ایم کو. اور اگر دھرنا دینے کا بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں بھی مولانا فضل الرحمان کا ایک بڑا افیکٹو رول ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ کو اب مشکل نہیں ہوگا پی ڈی ایم کے لیے. ایک مومنٹم وہ بنا چکے ہیں، ایک احتجاجی تحریک کا مومنٹم اس جلسے نے اس کو مزید تقویت ضرور دی ہے. ہاں البتہ جب یہ اسلام آباد جانے کا فیصلہ کریں گے، وہاں کتنا عرصہ بیٹھیں گے، اس کا فیصلہ پھر ان کی قیادت کی لیڈرشپ کے فیصلے پر ہوگا. لیکن افتخار صاحب یہ اگر آپٹکس کی بات کریں، ابھی لانگ مارچ تو تھوڑی آگے ہے، لیکن اگر آپ اسی جلسے کی آپٹکس کی بات کریں تو دیکھیے اگر انڈیپینڈنٹ، آپ جیسے انڈیپینڈنٹ جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو توقعات تھیں اس پہ اس طریقے سے یہ پورا نہیں اتر پایا جلسہ، وجوہات جو بھی ہوں. تو اس کا تو پھر یہ مطلب ہے کہ کل پرسوں ترسوں اگلے 3-4 دن 6 دن جب اس جلسے کے امپیکٹ پہ بحث ہوگی تو حکومت جو ہے وہ تو پھر چڑھ دوڑے گی ان پہ. وہ جو ان کا بیانیہ چل رہا ہے کہ ایک طرف عمران خان اکیلا، ایک طرف 11 جماعتیں،
وہ اس طرح کا جلسہ نہیں کر پائیں. تو اب پی ڈی ایم کے لیے کم از کم اس حوالے سے, ایک بیانیے کے حوالے سے تو پھر مشکلات پیدا ہوں گی. ان کو کس طریقے سے دفاع کریں گے کہ جناب جو وہ کہہ رہے تھے وہ آر یا پار, وہ اس طریقے سے نہیں ہو پایا؟ دیکھیے میری ایک بات سنیں. پہلی بات تو ہے کہ جو جلسے کی ہم حوالہ دیتے ہیں کمپیریزن کرتے وقت, وہ آج سے 9 سال پہلے کا جلسہ ہے. اگر ہم 2028-29 میں آج کے لاہور کے جلسے کو کمپیریزن کریں کسی جلسے سے تو پھر بات بنے گی. آج سے 9 سال پہلے کی پاکستان کی سچویشن کچھ اور تھی. 2 پارٹی سسٹم چل رہا تھا بڑے لمبے عرصے کے لیے. ایک نئی پود جنم دے چکی تھی جو 1980 کے بعد کی پیدائش ہے, 1990 کے بعد کی پیدائش ہے. اس کے سامنے جو پاکستان پینٹ کیا گیا وہ اور پاکستان ہے. ایک ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کچھ مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب بھی تھے, جہاں پہ انس کے والد صاحب بھی تھے, جہاں پہ مینگل کے والد صاحب بھی تھے, یہاں پہ ولی خان کے والد صاحب بھی تھے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون لوگ تھے, ان کا رول کیا تھا, انہوں نے جمہوریت کے لیے کیا کیا ہے, انہوں نے جمہوریت کے لیے کیا قربانی دی ہے, 1973 کا آئین کیسے بنا ہے, اس آئین کے پیچھے کیا جدوجہد ہے. ان کو کچھ نہیں پتا. ان کو صرف ایک بات بتائے گی, یہ 2 لوگ چور ہیں, اچکے ہیں, کرپٹ ہیں, بے ایمان ہیں, لٹیرے ہیں. یس وقت تو اس 2011 کو کمپیریزن میں مت لائیں آج کے. میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ دوست بات یہ ہے کہ ڈیوائڈ بڑی کلیئر ہے. اور میں نے پچھلے دن ٹویٹ کیا تھا, ہر مارکے کے بعد ایک مارکہ ہوتا ہے, کوئی مارکہ آخری اور حتمی مارکہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک. ایک اور دوسری بات ہے کہ آج پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی پروگرام ہے. یہ پچھلے جلسے تک مجھے ایز سچ ان کا پروگرام سوائے کہ یہ عمران خان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. لیکن آج جو تقریر ہے وہ کچھ سامنے اور ابھی نواز شریف نے بھی تقریر کرنی تھی. جب میں آ رہا تھا لوگ پھوس کر رہے تھے کہ غالباً نواز شریف صاحب بھی تقریر کریں گے. پتہ نہیں وہ کیا بات کہتے ہیں, ان کا موقف کیا ہے, وہ کیا لائن دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کو دیکھا جائے اور میں آئی ایم شیور کہ there will be no election tomorrow or day after tomorrow in the next year or coming next year. No, absolutely not. But ایک ڈیبیٹ will generate now. ٹھیک ہے. کس قسم کا نظام آپ چاہتے ہیں, کس قسم کا نیا معاہدہ آپ چاہتے ہیں بٹوین دا پیپل, ٹھیک ہے, اور دیکھیں یونٹوں کے درمیان کس قسم کا معاہدہ چاہتے ہیں. میں ذرا ملک صاحب سے بات کروں. ایک منٹ, لاسٹ یہ 11 پارٹیاں نہیں ہیں. ایکچولی دے آر 2 پولیٹیکل پارٹیز اور تیسری پولیٹیکل پارٹی مولانا فضل الرحمان کی. باقی پارٹیاں علاقائی پارٹیاں ہیں, ان کی قیادت بڑے ناموں کی ہے, لیکن ان کی پارٹیوں کا وجود اس علاقے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب, اب مجھے فائنلی بتائیے یہ کہ اب اس کی روشنی میں دیکھیں, اب ایشو یہ ہے کہ لانگ مارچ اگر جو ہونا ہے وہ جنوری کے آخر میں ہونا ہے, تقریباً 1.5 مہینہ آگے ہے. تب تک اس ساری جو مومنٹم ہے اس کو برقرار رکھنا, اس کو لے کر چلنا, ماحول کو گرم رکھنا, یہ سب کچھ کر پائے گی؟ یعنی ان کے پاس آج کے جلسے کے بعد جو ہے وہ آپ کے خیال میں اتنا منظم جو ہے وہ کراؤڈز ہوں گے, کارڈرز ہوں گے, اور اس طرح کا پلان ہوگا کہ یہ کر پائیں گے؟ دیکھیں فاضل صاحب, جو آج میٹنگ بھی ہوئی ہے لاہور میں لیڈرشپ کے مابین, اس میں بھی کچھ چیزیں طے کی گئی ہیں. خاص طور پہ جو گیپ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اتنا دورانیے میں یہ کریں گے کیا, اس میں اب مسلم لیگ نواز نے اسٹریٹجی جو طے کی ہے وہ پنجاب کے اندر اپنے تمام جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے اور ان کی کارنرز میٹنگ شروع ہو جائیں گی. ایک تو یہ کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کریں گے اس لانگ مارچ میں شرکت کے لیے. پھر تنظیم سازی کو انوالو کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی بھی یہ بات طے کر رہی ہے کہ پنجاب میں جہاں جہاں ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں سے لوگوں کے وہاں کارنرز میٹنگز ہوں گی, وہاں اجلاس ہوں گے. اور پیپلز پارٹی اس بارے میں بھی سوچ رہی ہے کہ آسوا کو بھی پنجاب کے ایک وزٹ پہ لایا جائے تاکہ یہاں کے جو کارکن موٹیویٹ ہوا ہے اس کو اب انگیج رکھا جائے ٹل دی لانگ مارچ. مولانا فضل الرحمان کا تو کوئی ایشو آپ کو پتہ ہے نہیں. مولانا فضل الرحمان جب بھی کہیں گے ان کے لوگ نکل آئیں گے. میرے خیال میں سارے دورانیے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنا لی ہے پی ڈی ایم نے اور اس پہ کام شروع کر دیا جائے گا تاکہ لانگ مارچ کو مزید مؤثر کیا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. نصر اللہ ملک صاحب اور جناب افتخار احمد صاحب, آپ دونوں کا. ناظرین, معاملات جو ہیں بڑے ایک نازک موڑ پہ ایک بار پھر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, کیونکہ جو اگلا اور فائنل مرحلہ ہے اب اس کی شروعات جو ہیں وہ ہونے والی ہیں, اور بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے دونوں سائیڈ کے لیے کہ اپنا لوہا منوانا ہے اور آخر تک جو ہے وہ اس مقابلے میں جو ہے دوسرے پہ جو ہے اپنا پلڑا بھاری کرنے کی جو ہے وہ حتی الامکان کوشش کرنی ہے. اونٹ کے کروٹ بیٹھے گا. اگلے چند دنوں میں ہمیں بڑے غور سے حالات کو دیکھنا پڑے گا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.